الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجأنا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى
ज़ेब महफिल सदर मजलिस मुक़्तदर मोहतरम मोहतशम जनाब महर उमर हयात साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, मुक़्तदर मोहतरम मोहतशम हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार, नात खानान ज़ी क़दर व मुअज़्ज़ज़ सामिईन हाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। क़ब्ल इसके कि इंतहाई मुख्तसर वक्त में मैं अपनी मारूज़ात जनाब की समाअतों की नज़र करूँ, दिल से दुआ कीजिए कि खल्लाक़ आलम जल्ल व अला शानुहु व आज़म बुरहानुहु अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम के तुफ़ैल आज की इस पुरवक़ार जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा व मुनज़्ज़ा महफ़िल में मुझे हक़ व सदाक़त के साथ बात कहने की और फिर मुझे और आपको सुनकर समझकर इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहले तो मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आज की इस महफ़िल की इंतज़ामिया का, बानियान जलसा का, जिन्होंने मुझ जैसे नालायक और नाकाराए खलाइक इंसान को आज की इस खूबसूरत बज़्म सईद में सैयदा ज़हरा के बाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन ज़िक्र करने के लिए मौका फ़राहम किया, और ये मेरे लिए इतना बड़ा एज़ाज़ है जितनी मेरी औकात नहीं है। अहबाब ज़ी वक़ार इस वक्त स्टेज पर या पिंडाल के अंदर जहाँ जहाँ भी उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उन सब के कदमों की खाक के ज़र्रों में से किसी एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं हूँ। मन आनम के मन दानम, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है, मैं उससे अच्छी तरह बाखबर हूँ। अहबाब ज़ी वक़ार फ़न खिताबत से आशनाई नहीं रखता हूँ कि कोई खूबसूरत खिताब जनाब की समाअतों की नज़र कर सकूँ, और ना ही फ़न तकरीर से वाक़िफ़ हूँ कि अच्छे अल्फाज का मजमूआ तलाश करके आपको कोई खूबसूरत तकरीर सुना सकूँ। और सबसे अहम बात यह है कि यह है महफ़िल नात ग़ालिबन, और महफ़िल नात में तकरीर सुनना इंतहाई कारदारद होता है। और दूसरी बात यह है कि महफ़िल का कुछ रंग ऐसा है कि मुझ जैसे नालायक का गुफ्तगू करना ये उससे भी ज़्यादा कारदारद है। छोटे छोटे बच्चों को आगे बिठा दिया जाता है, बड़े बड़े सुनने वाले समझदार जो आगे हमारा मुस्तक़बिल बनने वाले हैं, जिन्होंने जमात आले सुन्नत के फ्यूचर को रोशन करना है और जिन्होंने बाकायदा बात को समझकर आगे किसी से बात करनी है, वो पीछे जाके बैठ जाते हैं या देर से आते हैं। बहरहाल काफ़ी चीज़ें हैं। मैं चूँकि आपके लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सैयदा ज़हरा के बाबा की नौकरी के लिए हाज़िर हुआ हूँ, तो मैंने अपने तय नौकरी करनी है। नहीं भाई, इस तरह सुभान अल्लाह नहीं कहनी, बच्चों ने तमाशा नहीं लगाना। सिर्फ वही सुभान अल्लाह कहेगा जिसको बात समझ में आती है, नहीं तो आराम से बैठ के सुनते रहें। मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि कोई बोले या ना बोले। ये बच्चों को इसी तमाशे के लिए तो आप लोगों ने बिठाया होता है। बच्चों को कोई समझ नहीं होती कि कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना। वो सुभान अल्लाह भी कह रहे होते हैं और एक दूसरे की तरफ देख के हंस भी रहे होते हैं। ये महफिल अजीब है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लाइटिंग भी आपने सारी स्टेज की तरफ कर रखी है, शायद पीछे आपने पर्दादार बिठाए हुए हैं जो मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते। सुबह जाके दूसरी तरफ वालों को कह तो सकेंगे कि हम तो वैसे ही गए थे, हम हैं तो आपके साथ। सुन्नी बनना है तो बिल्कुल सीना तान कर पक्के होकर बनिए। मुझ पर 4 बार हमला हो चुका है, 4 मरतबा गोलियां खा चुका हूँ और कितनी मरतबा 302 के पर्चे झील चुका हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। और मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि सैयदा ज़हरा के बाबा का जिन पे करम हो जाता है उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
تو احباب ذی وقار ساؤنڈ والے بھی ماشاءاللہ وہ بھی نعت کے حوالے سے تو ضرور بہتر سے بہتر چلا سکیں گے، شاید میرے لیکچر کے لیے نہیں چل سکے گا، بہرحال میں ان سے کچھ نہیں کہوں گا۔ جی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں سے میں نے ایک آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میں شاید چونکہ پیچھے تو مجھے نہ کچھ نظر آ رہا ہے اور نہ میں ان سے مخاطب ہو سکوں گا، یہ کچھ حسین چہرے سرکار کے دیوانوں کے، سرکار کے غلاموں کے جو میرے آس پاس بیٹھے ہیں 5-10 نوجوان، میں انہیں سے مخاطب رہوں گا۔ ان کی وساطت سے اگر کہیں اور بھی بات پہنچ جائے گی تو میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ پہلے پارے کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے اور اس رکوع کے اندر یہ آیت موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اتنا شرف قبولیت عطا کیا کہ اس دعا کو قرآن پاک کی آیت کا حصہ بنا دیا تاکہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں اور ان کو یہ عقیدہ سمجھ میں آتا رہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے ان کی سنتا کتنی ہے اور ان کی مانتا کتنی ہے۔ تو یہاں اب میں بلا تمہید آیہ مقدسہ کا متن لفظاً پڑھتے ہوئے اپنی منزل کی طرف چلوں گا۔ الفاظ ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، واو کا معنی ہے اور، اذ اذکر کے قائم مقام ہے۔ اس کا معنی جہاں بھی قرآن پاک میں یہ لفظ آئے گا اس کا معنی بنے گا یاد کرو جب، وَإِذْ اور یاد کرو جب، قالا، قالا کا معنی عربی ٹو اردو ٹرانسلیٹ کر دیں ہم تو معنی بنے گا اس نے کہا، لیکن جماعت اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے، یا رسول اللہ کہنے والوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم جب بھی قالا کا ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا فاعل کون ہے اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مخاطب کون ہے۔ تو جب ہم نے اس آیت کو پڑھا تو پتہ چلا کہ قالا کے فاعل تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام ہیں اور مخاطب اللہ کی ذات ہے۔ تو صورت مسئلہ یوں بنے گی کہ جب نبی اللہ سے مخاطب ہوتا ہے تو عرض کرتا ہے اور جب امت سے مخاطب ہوتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے۔ لہٰذا ہم یہاں ترجمہ کریں گے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کیجئے جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، رب اجعل، رب اے رب، اجعل بنا دے، ہذا بلدن اس شہر کو، آمنا امن والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یہ آواز چھنکتی ہوئی نہیں چاہیے، کون ہے اس کو آپریٹ کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اب بھی چھنک رہی ہے، میں کہنا نہیں چاہتا تھا، ڈسٹرب ہوتا ہوں پھر۔ آپ کا بڑا نام ہے، آپ بہت محافل میں جاتے ہیں تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ یاد کیجئے جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ آپ جتنے بھی نوجوان یہاں پہ تشریف فرما ہیں آپ ہی میرے مخاطب ہیں، اور جناب صدر آپ کی وساطت سے میں آج کے احباب کے حضور عرض گزار ہوں کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، ان آیات کو سٹڈی کرتے ہیں تو آیات کے اندر لفظ بلد تو موجود ہے جس کا معنی ہے شہر، لیکن اس شہر کا نام نہیں لیا گیا۔ وہ شہر ایران میں ہے، عراق میں ہے، یونان میں ہے، یمن میں ہے، شام میں ہے، یا خطہ عرب کے کس علاقے میں واقع ہے، تو اس شہر کا نام نہیں لیا گیا۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں ہمیں کہیں اس شہر کا نام نہیں ملتا ان آیات کے تحت۔ تو پھر بھلا ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا، جنہوں نے نبی پاک سے پوچھ کر ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ یہاں جس شہر کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ شہر مکہ المکرمہ ہے۔ اب حضور یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، یہاں جو بھی آئے اسے امن ملے، اخوت ملے، بھائی چارہ ملے۔
یہاں جو بھی آئے اسے سکون ملے، اسے راحت ملے۔ یہاں بے قرار آئے تو قرار کی دولت لے کے جائے، یہاں بے چین آئے تو چین کی دولت لے کے جائے، یہاں تک کہ تیرے اس گھر کے اندر اگر کوئی گناہوں کی گٹھڑی سر پہ رکھ کے آئے تو واپس جب لوٹ کے جائے تو یوں جائے جیسے آغوش مادر میں بچہ لیٹا ہوا ہو۔ ایک بات اور یہاں پہ میں تھوڑی سی احباب علم و دانش کے حضور عرض کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ نقیب محفل سے آج دوسری تیسری ملاقات ہے، بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں اور سرکار کی آل سے تو انتہائی پیار کرتے ہیں، اور شاید سرکار کی آل سے محبت ہی ان کا ترہ امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید علم و فضل سے نوازے، اور اسی طرح محافل میں جا کر دنیا اہل سنت کے عوام کو سرکار اور سرکار کی آل اور سرکار کے صحابہ کی محبت کا شعور عطا کرتے رہیں۔ نقیب محفل کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جناب والا جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس آیت کے نزول کے اسباب کو جب ہم سابقہ اس کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو آپ کی دعا کے بعد 3 کتابیں دنیا میں نازل ہوتی ہیں۔ تورات بھی بعد میں نازل ہوتی ہے، زبور بھی بعد میں نازل ہوتی ہے، انجیل بھی بعد میں نازل ہوتی ہے۔ میں نے نہیں، میرے اساتذہ نے، پھر ان کے اساتذہ نے، جو ایک سلسلہ سند میرے پاس مولا کائنات تک ہے، میرے اساتذہ میں سے کسی نے تورات کو، انجیل کو، زبور کو سٹڈی کیا، اور انہوں نے پھر آگے بتایا کہ تورات کے اندر بھی، زبور کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم نہیں اٹھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد کسی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم نہیں اٹھائی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے شہر کی قسم اٹھائی جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر مکہ کی گلیوں میں قدم رکھے، آپ نے اپنے قدموں سے اس شہر کو فیض دیا، اپنے قدموں سے اس شہر کی مٹی کو پائمال کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو یہ شہر اتنا پیارا لگا کہ اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ تو پتہ یہ چلا ایک طرف نبی کی دعا ہے اور دوسری طرف میرے اور آپ کے نبی کے قدم ہیں۔ نبی کی دعا سے جو عظمت اس شہر کو نہ مل سکی وہ میرے نبی کے قدموں کی وجہ سے مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اتنا نوازا کہ انسان کی عقل اور شعور، فہم، جو کچھ بھی ہے، فراست جو ہے، وہ یہاں آ کے دم توڑ دیتا ہے۔ انسان سمجھ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو کتنا نوازا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں حضور والا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امن کی دعا مانگنے کے بعد، آپ محبت اور بھائی چارے کی دعا مانگنے کے بعد آگے آپ دعا مانگتے ہیں کہ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ اس شہر کے اندر آ کے جو بھی آباد ہو، سکونت پذیر ہو، اس شہر کے اندر آ کے جو بھی رہے، اس کو تو ثمرات کی صورت میں اتنا عطا کرنا کہ اسے غیر سے مانگنے کی حاجت نہ رہ جائے۔ یہ بات تھوڑی سی آپ ذہن میں رکھیں گے تاکہ اگلی الفاظ جو ہیں، یہ جملے جو ہیں، میں ان کی کڑیاں اس کے ساتھ ملا سکوں اور کلام کے اندر ایک ربط رہے، تاکہ میں اپنی نالائکیوں کے باوجود بات آپ تک کنوے کر سکوں اور آپ آسانی سے پک کر سکیں۔ آپ نے دعا مانگی ورزق، اور عطا کر، اہلہ، یہاں رہنے والوں کو، من الثمرات، ثمرات کی صورت میں ان کو اتنا عطا کر کہ کہیں اور جا کے مانگنے کی حاجت نہ رہ جائے۔ جناب والا ایک بات سوچنے والی ہے کہ اللہ کے نبی نے ورزق کہہ کر رزق مانگا، آپ نے فضل کیوں نہیں مانگا؟ یہ صرف جو 2-4 بیٹھے ہیں میری بات سمجھنے والے، ان تک میں اپنی بات کنوے کر سکوں گا۔ رزق مانگا آپ نے، ورزق، رزق مانگا نا کہ رزق عطا کر، آپ نے فضل کیوں نہیں مانگا؟ حالانکہ فضل بھی مانگنے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ مجھ سے میرا فضل مانگو۔ اللہ کا نبی فضل کیوں نہیں مانگتا؟ اس نے رزق کیوں مانگا ہے؟ جب ہم اس کی تاریخ میں جاتے ہیں، اس کو سٹڈی کرتے ہیں، تو مجھے 28 سال تو چٹائی پہ بیٹھے ہوئے گزر گئے، اور ان 28 برسوں میں زیادہ نہیں تو 28 مرتبہ تو دورہ تفسیر قرآن پڑھا چکا ہوں۔ اس وقت بھی وطن عزیز میں 11 مقامات پر درس قرآن کے لیکچر کے لیے جاتا ہوں، اور ہر ماہ میں انٹرنیٹ پر بھی میرا ایک لیکچر جاتا ہے۔ تو حضور والا جب میں نے 28 برسوں میں اس کو سٹڈی کیا تو 1432 برس کی ہسٹری جو ہے اسلام کی،
اس کے اندر صحابہ نے، پھر آگے تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر مفسرین کرام نے رزق اور فضل کی جو تقسیم کی ہے، اس کو جو سمجھ کر بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ رزق اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا کرتا ہے، اور فضل اس کو کہتے ہیں جو بندہ مانگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کے لیے بہتر ہو تو دے دیتا ہے، نہ بہتر ہو تو اس کا نعم البدل عطا کر دیتا ہے۔ یہ ایک بات آج اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہم کبھی کبھی بیٹھ کے شکوہ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم تو دعا مانگ مانگ کے تھک گئے، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بندہ دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے۔ کبھی بھی بندے کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن چونکہ بندہ جانتا نہیں ہے کہ وہ چیز اس کے لیے بہتر ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے یا نقصان دہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اگر بہتر ہو تو اس کی دعا کے بدلے میں عطا کر دیتا ہے، اگر بہتر نہ ہو تو دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ چینج کر دیتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور نعمت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک مثال عرض کروں گا کہ بچہ جب بیمار ہو جاتا ہے، اگر اللہ نہ کرے اسے ٹائیفائڈ ہو جائے، ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر سختی سے منع کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی سخت غذا اس کو نہیں دینی، روٹی تو بالکل روک دی جاتی ہے۔ ماں سے التجا کرتا ہے بچہ کہ ماں مجھے روٹی کھلا دے، وہ روٹی مانگتا ہے، ماں چونکہ جانتی ہے کہ روٹی میں کھلاؤں گی تو اس کی انتڑیوں میں انفیکشن ہو جائے گی، یہ بہت زیادہ مرض میں مبتلا ہو جائے گا، تو ماں اس کو روٹی نہیں دیتی، اس کا نعم البدل کچھ اور، کوئی جوس لا کے دے دیتی ہے، کوئی پھل لا کے دے دیتی ہے، کوئی لیکوڈ چیزیں اور لا کے دے دیتی ہے، وہ پھر روٹی مانگتا ہے، ماں اس کو پھر کوئی اور چیز دے دیتی ہے، وہ پھر روٹی مانگتا ہے، ماں کوئی اور چیز دے دیتی ہے، اس وقت تک ماں روٹی نہیں دیتی جب تک یقین نہ ہو جائے کہ روٹی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو اس طرح ہم بھی دعا مانگتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بہتر ہے تو دے دیتا ہے، نہیں بہتر ہوتا تو اس کی جگہ اس کو کچھ اور عطا کر دیا جاتا ہے، اس کی دعا کو مسترد یا رد بالکل نہیں کیا جاتا۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا بات، یہ شریعت اسلامیہ کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ حضور والا تو فضل وہ ہوتا ہے جو بندہ مانگتا ہے اس کے بعد اس کو ملتا ہے، اور رزق وہ ہوتا ہے جو بن مانگے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ دیکھیے نبی کا احسان کتنا ہے، نبی نے فضل نہیں مانگا تاکہ اس شہر میں رہ کر ہمیں مانگنا نہ پڑے، کیونکہ فضل تو مانگیں گے تو ملے گا نا، اس پہ فضل کا اطلاق ہوگا، اور رزق اس پہ اطلاق ہوگا کہ بن مانگے ملے گا۔ تو آپ نے دعا کر دی کہ یا اللہ اس شہر کے اندر آ کے جو بھی رہے، جس وقت بھی آ کے رہے، اسے کبھی مانگنا نہ پڑے، بن مانگے اس کی جھولی کو بھرتے رہنا۔ یہ آپ نے دعا فرمائی، لیکن یہاں پر ایک تھوڑی سی مشکل آئی کہ آپ نے اپنی دعا کو مطلق نہیں رہنے دیا۔ دعا مطلق رہتی نا کہ ورز و کالا من الثمرات، تو پھر کسے باشد زید جاتا، بکر جاتا، عمر جاتا، کالا جاتا، گورا جاتا، انڈین جاتا، پاکستانی جاتا، کوئی بھی جاتا، وہ مسلم ہوتا، غیر مسلم ہوتا، جو بھی اس شہر کے اندر جاتا اللہ تعالیٰ اس کی جھولی بھر دیتا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی دعا کو خود ہی مطلق نہیں رہنے دیا، بلکہ مخصوص کر دیا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یا اللہ میں سب کے لیے نہیں مانگ رہا دعا، میری دعا صرف ان کے لیے ہے جو تیری ذات پہ ایمان لے کے آئے، منہم ان میں سے، من آمنا جو ایمان لے کے آئے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، والیوم الآخر اور یوم آخر پر۔ یوم آخر یعنی جب تک وہ اللہ پر اور اس کی کنٹرولنگ اتھارٹی کو تسلیم کرنے پر ایمان نہیں لے کے آتے، اس وقت تک ان کے لیے آپ کی دعا نہیں ہے۔ اگر کوئی مومن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کی دعا جو ہے وہ ہے۔ آپ نے اپنی دعا کو مخصوص کر دیا۔ اللہ کی ذات پہ ایمان لانا یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ یوم آخر کا عقیدہ جو ہے، جو تصور ہے، جو اسلام کے اندر انتہائی اہم ہے، لازم شرط ہے، بنیادی عقیدے کے اندر ہے، یہ اتنا ضروری آخر کیوں ہے؟ آج کا جو معاشرہ ہے، میں بھی اسی معاشرے کا ہوں، آپ بھی اسی معاشرے کے ہیں، ہم کبھی کبھی تلخ ہو کر معاشرے کو گالیاں دیتے ہیں کہ معاشرہ بڑا گندا ہو گیا ہے، معاشرہ بڑا برا ہو گیا ہے۔ معاشرہ ہے کیا جس کو آپ گالیاں دیتے ہیں؟ معاشرہ تو میں ہوں، معاشرہ تو آپ ہیں۔ ہم ملتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے،
ہم بولتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے، ہم سنتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے، ہم چلتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے۔ حضور معاشرہ تو ہمارے رویوں کا نام ہے، ہماری اقدار کا نام معاشرہ ہے۔ اگر ہماری آنکھیں بہک جاتی ہیں تو ہم گندے ہو جاتے ہیں، معاشرہ خود گندا ہو جائے گا۔ اگر ہماری زبان بہک جاتی ہے اور ہماری زبان کسی کی عزت نہیں کرتی، نہ بڑے چھوٹے کا، وہ ساری قدریں بھول جاتی ہے، تو معاشرہ تو ہم نے گندا کیا۔ معاشرہ کو آسمان سے اتری ہوئی مخلوق کا نام نہیں ہے، معاشرہ ہم ہی بناتے ہیں، ہماری ہی قدروں کو معاشرے کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ہم معاشرے پر بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن حضور والا یہ معاشرہ حسین سے حسین تر بن سکتا ہے اگر آج بھی ہم اپنے ذہنوں کے اندر یوم آخر کے عقیدے کو پختہ کر لیں۔ یوم آخر کا عقیدہ جو ہے، اس سے کچھ لوگ فرار چاہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ مذاہب اقوام عالم کو پڑھیں تو ان میں سے بالکل ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس میں ہندو مذہب پایا جاتا ہے۔ ہندو مذہب آخرت سے بھاگنے کے لیے، فرار حاصل کرنے کے لیے اپنے مردے کو جلا دیتا ہے۔ جلانے کے بعد اس کی راکھ کو کسی برتن میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں، پھر کسی دن جب گنگا یا جمنا پہ جاتے ہیں تو وہ اس کی راکھ کو گنگا اور جمنا کی لہروں میں بہا دیتے ہیں۔ ان کا تصور کیا ہے؟ تصور یہ ہے کہ ہم اس راکھ کو بہا رہے ہیں، اس کے ذرات جو ہیں، اجزائے ترکیبیہ جو ہیں، وہ منتشر ہو جائیں گے، منتشر ہو کر ہزاروں میلوں کے اندر پھیل جائیں گے۔ نہ یہ دوبارہ اکٹھے ہوں گے، نہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، نہ ہمیں کھڑا کر کے حساب لے گا، نہ کسی دوزخ کا تصور قائم ہوگا، نہ کوئی سزا ملے گی۔ وہ آخرت سے بھاگنا چاہتے ہیں، فرار حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے مردے کو جلا رہے ہیں۔ شمالی علاقہ جات میں پاکستان کے اندر بھی ایک ایسا مذہب پایا جاتا ہے جہاں اپنے مردے کو جلانے کے بعد اس کی راکھ کو ہوا میں منتشر کر دیتے ہیں۔ جس دن بہت تیز آندھی آتی ہے اس دن اس کی راکھ کو تھوڑا تھوڑا کر کے اڑاتے رہتے ہیں۔ ان کا بھی تصور یہی ہے کہ یہ سینکڑوں میلوں کے اندر راکھ جو ہے منتشر ہو جائے گی۔ کون ذرے اکٹھے کرے گا؟ کہاں سے دوبارہ یہ جسم مارز وجود میں آئے گا؟ ہم ان نادانوں کو یہ کہتے ہیں، آج جن ذروں کو تم منتشر کر رہے ہو، ذرے ہیں تو صحیح نا؟ جن کو تم منتشر کر رہے ہو ہیں تو صحیح نا؟ اس نے تمہیں اس دن بنایا تھا جب تیرا ذرہ بھی نہیں تھا۔ وہ تو قادر مطلق ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذرے اکٹھے کرنا تو اس کے لیے مشکل ہو جس نے ایک ایک ذرہ اکٹھا کرنا ہو، یا پھر وہ کوئی فرشتوں کی جماعت بھیجے کہ جاؤ جا کے سارے ذروں کو اکٹھا کرو اور ان کے سیکٹر پہ پہنچا دو۔ ایسا تو ہونا نہیں۔ اس نے کن کہنا ہے، ہر ذرہ خود پرواز کرتا ہوا اپنے اپنے جسم کے پاس آ جائے گا اور وہ پھر زندگی اس کو مل جائے گی۔ کہاں بھاگ کے جاؤ گے تم؟ یوم آخر کا تصور اگر راسخ ہو جائے ہمارے ذہنوں کے اندر اور ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی ماں بہن بیٹی کی طرف بری نظر سے دیکھ رہے ہیں، کسی کی عصمت برباد کر رہے ہیں، کسی گھرانے کو ہم جبرن برباد کرنے پہ تل گئے ہیں، تو ہم نے جا کے میدان حشر میں حساب بھی دینا ہے۔ تو انسان گناہ کرنے سے باز آ جائے، انسان گناہ کے قریب بھی نہ جائے، اور یوم حشر جہاں ظالموں کا حساب ہوگا وہاں اس کے کرم کے مناظر بھی بڑے نظر آئیں گے۔ نزہۃ المجالس کے اندر میں نے ایک روایت پڑھی، حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میدان حشر کے اندر ایک آدمی کا نامہ اعمال خلاق عالم کی کورٹ کے اندر، بارگاہ کے اندر پیش کر دیا جائے گا۔ جب پڑھا جائے گا اس کی پوری کتاب کو تو کوئی نیکی نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اسے زنجیروں میں جکڑ کر لے جاؤ اور دوزخ کی اندھی وادیوں میں پھینک دو اس کو، تاکہ اس کو معلوم ہو کہ اللہ کی نافرمانی کس طرح کی جاتی ہے۔ جب اس کو فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر لے جانے لگیں گے تو میں ایک پریکٹیکل آپ کو کرانا چاہوں گا، اگر آپ تھوڑا سا میری طرف توجہ فرمائیں گے۔ حضور یہ آنکھ مجھے بھی اللہ نے دی ہے، آپ کو بھی دی ہے۔ اس آنکھ کے اگلے حصے پر یہ بال ہوتے ہیں، ان کو ہم اپنی زبان میں پلکیں کہتے ہیں۔ یہ پلکیں کسی ایکسیڈنٹل حادثے میں نہیں مارز وجود میں آ گئیں، بلکہ باقاعدہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پروگرام کے مطابق یہاں پہ بنایا ہے۔ یہ پلکیں ایک پراسمیٹک سسٹم کے تحت جو اندر نور کی دولت اللہ نے رکھی ہے، یہ اس کے سیکیورٹی گارڈ ہیں۔ آپ کسی تیز ہوا کے جھونکے کو دیکھیں، لگے گا فوراً یہ بال آپس میں مل جائیں گے، آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی۔ گرد و غبار اندر نہیں جانے دیتے، یعنی نور تک غیر کو نہیں پہنچنے دیتے۔
یہ میں نے جملہ کہہ دیا، کبھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ یہ پلکیں آپ دیکھتے ہیں تو آخر میں آپ جائیں گے تو چھوٹا ہو جائے گا بال، آگے بال بڑے ہوں گے، چلتے چلتے لاسٹ میں آخری بال بالکل چھوٹا سا ہوگا۔ جب اسے دوزخ کی طرف لے جانے لگیں گے فرشتے تو یہ آخری چھوٹا سا بال عرض کرے گا، یا اللہ میں حقیر سہی، میں چھوٹا سہی، میں کم تر سہی، بالکل بے اوقات سہی، لیکن مجھے بھی بنایا تو تو نہیں ہے نا۔ میں تیری بارگاہ میں عرض نہیں کروں گا تو کہاں جا کے فریاد کروں گا؟ تو میری نہیں سنے گا تو میں کس کو جا کے سناؤں گا؟ میں نے سنانا تو تیری بارگاہ میں ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو واپس لے آؤ۔ اس بال سے پوچھا جائے گا تو بتا، تو یہ بال عرض کرے گا کہ یا اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علماء نے اس کو بیان کیا، احادیث کی بکس کے اندر یہ روایت موجود تھی کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی میں ایک مرتبہ تنہائی میں یا چلتے ہوئے کسی بھی وقت ایک مرتبہ پوری زندگی میں ایک آنسو بھی تیری محبت میں اور تجھ سے ڈر کر بہا دے گا تو تیرے غضب کی آگ کو تیری رحمت ٹھنڈا کر دے گی اور تو اسے جنت عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ واقعی جو کچھ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا بالکل ٹھیک کہا۔ تو وہ بال عرض کرے گا کہ یا اللہ پھر ہوں تو چھوٹا سا میں، لیکن میں گواہ ہوں کہ ایک رات یہ رویا تھا، اور نیکی تو ہے کوئی نہیں اس کے پاس، ایک رات یہ رویا تھا تیری یاد میں، تیری محبت میں رویا تھا، اور میں اکیلا گواہ ہوں باقی نہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس کا آنسو صرف اتنا نکل سکا تھا کہ میری جڑ بھیگی تھی، پورا آنسو نہیں نکل سکا تھا، صرف میری جڑ جو تھی وہ بھیگی تھی، اور پھر کسی نے اس کو آواز دے لی تھی، ماں نے یا باپ نے، یہ ادھر چلا گیا تھا، رویا تھا، میں اس کا گواہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بال کی گواہی پر اس کی زنجیریں اتروا دے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ لے جاؤ اس کو جنت میں نے اس کو جنت عطا کر دی ہے۔ ہم جماعت اہل سنت کے اسٹیج پر ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں، ایک بال کے کہنے پر اگر جنت مل سکتی ہے تو آمنہ کے لال کے کہنے پر جنت نہیں مل سکتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ احباب ذی وقار، تو یوم آخر کے بارے میں عرض کر رہا تھا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر زبان پہ ہم بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں نا اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، پنچایت میں بیٹھ کر، ممبر پہ بیٹھ کر، کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر، یعنی وہ گفتگو کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں، وہ کڑیاں ملا لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں، یار تیرے خلاف اگر کوئی ہو گیا ہے پنچایت میں تو مجھے ساتھ لے جانا، میں دیکھوں گا تجھے کون جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ ریت بنا لی ہے جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا ثابت کرنے کی۔ کتنے بے گناہ ہیں جو تختہ دار پہ لٹکا دیے گئے، ان کی ہسٹری کو آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اس زبان پہ ہم بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، لیکن حضور والا قیامت کے میدان میں یہ زبان کیا کرے گی؟ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ کہتا ہے کہ آج وہ خاص دن ہے کہ ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ مہر لگا دیں گے کہ منہوں کو سیل کر دیا جائے گا، زبان کو سٹاپ کر دیا جائے گا، زبان بول نہیں سکے گی، لب ہل نہیں سکیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ بیان کریں گے کہ کتنی پگڑیاں اتاری، کتنے گریبان چاک کیے، کتنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سر سے چادریں اتار دی، اور وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تیرے پیر گواہی دیں گے کہ کتنی مرتبہ چل کر تو غریبوں کے گھر برباد کرنے گیا، کتنی مرتبہ چل کر تو فتنہ و فساد کے لیے گیا، اور کتنی مرتبہ چل کر تو ذکر رسول کی محفل میں آیا۔ یہ تیری زندگی کے لمحے لمحے کا حساب جو ہے یہ تیرے پیر اور تیرے ہاتھ بیان کریں گے۔ بما کانوا یکسبون، جو کچھ بھی تو نے کیا ہوا ہے وہ بیان کر دیا جائے گا۔ یہ ہے یوم آخرت کا عقیدہ۔ اگر آج ہمارے اذہان اور قلوب کے اندر یہ تصور پختہ ہو جائے تو یقین کیجئے معاشرہ اور نکھر جائے، عزتیں محفوظ ہو جائیں، گریبان چاک نہ ہوں، پھر کوئی دھرتی پہ رویا کوئی کرے اور آنسو کسی کے بہا کریں۔ حضور والا، اب میں پھر لوٹ کے آتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، لیکن آپ نے اپنی دعا کو مخصوص کر دیا
کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، میری دعا صرف ان کے لیے ہے جو تیری ذات پر ایمان لے کے آئیں اور یوم آخر پر ایمان لے کے آئیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی دعا کو ختم کر دیا۔ آپ کی دعا یہاں پہ اختتام پذیر ہو گئی۔ اب ذرا غور سے اگلا مرحلہ سننے والا ہے، اگر میں آپ تک کنوے کر سکا۔ آپ تو یقیناً سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں۔ اب بات کرنے والا جو ہوتا ہے، اب وہ بات کرنے کی اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب میں نالائق تو ضرور ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ تک بات کنوے کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ نبی کی دعا ختم ہونے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ بول پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ومن کفرا، آپ نے کہا تھا من آمنا، میری دعا ہے ان کے لیے جو ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً بولا نبی کی دعا کے بعد کہ ومن کفرا، اے محبوب مجھے اتنا تو بتا دے کہ تیرے اس شہر کے اندر تو نے تو مومنوں کے لیے مانگا، اگر کوئی کافر آ گیا تو پھر کیا کروں؟ نہیں سمجھا سکا، کاش کسی اور بزم میں یہ بات کرتا نا۔ ومن کفرا، اگر کوئی کافر آ گیا، رات کو بھوکا سو گیا نا، صبح اٹھ کر تانے دیتا پھرے گا، سخیوں کے گھر آیا تھا، اگر رات وہ بیماری کی وجہ سے تڑپتا رہا، ایڑیاں رگڑتا رہا، تو صبح اٹھ کر وہ ایک ایک کو سنائے گا یہ شہر ہے جو خلیل نے تعمیر کیا تھا، یہ شہر ہے جو اللہ کے نبی نے تعمیر کیا تھا، جہاں مجھ جیسوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ومن کفرا، کافر بھی اگر کوئی آ گیا تو اب اللہ تعالیٰ کی سنیے۔ اللہ کہتا ہے محبوب مومنوں کے لیے آپ نے مانگ لیا، کافروں کے لیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ومن کفرا فامتعہ قلیلا، اگر کوئی کافر بھی آ گیا تو میں اسے بھی خالی نہیں بھیجوں گا، تھوڑا سا فائدہ اس کو بھی دے دوں گا۔ اب یہاں ٹھہر کر میں یہاں دو جملوں کے درمیان ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نبی نے مانگا، اللہ نے عطا کر دیا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، نبی نے نہیں مانگا، رب نے عطا کر دیا۔ اس طرح سننے کے آپ عادی نہیں ہیں۔ پھر دہرا دوں جی، یعنی آیت کے ایک حصے میں نبی نے مانگا، اللہ نے عطا کر دیا، اور اگلے حصے میں نبی نے مانگا نہیں، کافروں کے لیے نہیں مانگا، اللہ نے عطا کر دیا۔ تو قرآن کی یہ آیت ہمارے عقیدے کو سپورٹ کرتی ہے، ہمارے عقیدے کو ثابت کرتی ہے کہ جن کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے وہ مانگیں تب بھی دیتا ہے، نہ مانگیں تب بھی عطا کرتا ہے۔ اس سے ایک صورت مسئلہ تو یہ نکلتی ہے۔ اب آئیے ایک اور بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، رب کہتا ہے میں ان کو فائدہ دوں گا، قلیل، تھوڑا فائدہ دوں گا۔ تو قلیل کتنا ہوتا ہے صحیح؟ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کا وزن کتنا ہے؟ اس کی پیمائش کیا ہے؟ اس کی ڈائمنشن کیا ہے؟ قلیل، قلیل کی تعریف کیا ہے؟ حضور قلیل کہتے تو تھوڑے کو ہیں، لیکن ہر کسی کا قلیل تو ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بات سمجھیے گا ذرا، ہر کسی کا قلیل تو ایک جیسا نہیں ہوتا نا۔ حضور یہ سٹینڈ ہے، آخر اس کا کچھ تو وزن ہوگا۔ میں چھوٹے سے بچے کو بلا کے کہتا ہوں یار یہ اٹھا کے نیچے رکھ دو، تو اس کے لیے تو یہ قلیل نہیں ہے، اس کا وزن اس کے لیے تو کثیر ہے۔ اس بچے کے لیے تو اس کا وزن کثیر ہے، وہ نہیں اٹھا سکے گا، گرا دے گا یا خود چوٹ لگوا لے گا، تو وہ یہ کہہ کر معذرت کر کے پیچھے ہٹ جائے گا کہ جناب والا وزن زیادہ ہے، کثیر ہے۔ زیادہ کو کیا کہتے ہیں؟ کثیر۔ میں اب کثیر اور قلیل بولتا رہوں گا، مجھے بار بار ان کی ٹرانسلیشن نہ کرنی پڑے۔ کثیر زیادہ کو کہتے ہیں، قلیل تھوڑے کو کہتے ہیں۔ وہ بچہ کہے گا جی کہ اس کا وزن کثیر ہے۔ میں اگر کسی فزیکل فٹنس رکھنے والے نوجوان صحت مند کو کہتا ہوں کہ یہ مائک اٹھا کے ادھر رکھ دو، تو وہ ایک ہاتھ سے اٹھا کے رکھ دے گا۔ تو جو چھوٹے کے لیے کثیر تھا وہ بڑے کے لیے قلیل ہو گیا۔ اب اس طرح بھی اگر نہ سمجھا سکوں، میں چونکہ کلاس روم میں تو ہوں نہیں کہ وائٹ بورڈ پہ یا بلیک بورڈ پہ آپ کو لکھ کے سب کچھ دکھاؤں، میں ایک پیمانہ اور عرض کر دیتا ہوں۔ دیہات کے اندر کبھی کبھی ہوتا تھا، ورزش کرتے تھے، جب میں چھوٹا تھا تو میں ابھی اپنے دیہات میں دیکھتا تھا کہ وہ وزن اٹھاتے تھے، وہ لکڑ ایک بنائی ہوتی تھی 20 30 40 کلو کی، تو وہ نوجوان شام کو اکٹھے ہوتے تو وہ وزن اٹھاتے۔ پھر اس میں کچھ چینج آیا،
وہ ڈویل پوا کھیل تو وہ ویٹ بن گئے، اب وہ ویٹ اٹھائے جاتے ہیں. تو ایک آدمی 10 کلو کا ویٹ اٹھاتا ہے، وہ 20 کلو کا نہیں اٹھا سکتا کیونکہ 20 کلو اس کے لیے کثیر ہے. لیکن جو اس سے بڑا آئے گا وہ 20 کلو اٹھا لے گا. اب جو 20 کلو اٹھا سکتا ہے 30 کلو اس کے لیے کثیر ہے. اب جو اس سے طاقتور آئے گا، بڑا آئے گا، وہ 30 کلو اٹھا لے گا. تو ہر چھوٹے کا جہاں کثیر ختم ہوتا ہے وہاں بڑے کا قلیل شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں اس کا کثیر ختم ہو جائے گا وہاں اگلے کا قلیل شروع ہو جائے گا، یا اس سے بڑے کا قلیل آ جائے گا، اس سے بڑے کا قلیل آ جائے گا. تو اللہ تو سب سے بڑا ہے نا. صحیح. تو پھر اس کا قلیل تو مقدار جو ہے کچھ اور ہی ہوگی. تو ہم قرآن سے کیوں نہ پوچھ لیں کہ اللہ کا قلیل کتنا ہے؟ ہم جتنے بیٹھے ہیں نا جی، ہم سب کے قلیل اور کثیر میں فرق آئے گا. اب غور سے میری بات کو سنیے. اللہ تعالیٰ 5ویں پارے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے نا. یہ انداز دل ربائی ہے، یہ بڑا محبوبانہ انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے، قل، آپ بولیے نا، آپ بات کیجئے نا، آپ لوگوں کو انٹروڈیوس کروائیے، متعارف کرائیے کہ میرا قلیل کتنا ہے. یا اللہ کیا بتاؤں؟ تو کہا قل متاع الدنیا قلیل. اے میرے حبیب آپ بتا دیجئے کہ متاع دنیا جتنا بھی ہے یہ سارا اکٹھا کر لو تو رب کا قلیل بنتا ہے. متاع دنیا کیا ہے؟ یہ سورج جو آپ کی 13,000 زمینوں سے بڑا ہے. پورے فگر تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے میرے ذہن کے اندر، چونکہ میں آج سائنس پہ لیکچر دینے نہیں آیا کہ سائنس کا اور اسلام کا تقابلی جائزہ عرض کرتا. لیکن حضور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سورج آپ کی زمین سے بہت زیادہ، یعنی 13,000 گنا بڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ 13,000 گنا بڑا سورج، اس کو بھی لے لیں، چاند کو بھی لے لیں، ستارے بھی، سیارے بھی، یہ زمین بھی، زمین کے جتنے بھی افراد ہیں، درخت ہیں، فصلیں ہیں، زمین کے اندر جو کچھ موجود ہے معدنیات کی صورت میں، یہ سارا اکٹھا کر کے بشمول زمین کے آپ ڈھیر لگا دیں تو یہ بنے گا متاع دنیا. چاہے اس کی چوٹی آسمان سے لگ جائے، اللہ کے لیے قلیل ہے. اس کا قلیل اتنا ہے، اور اتنا قلیل ہے اور وہ دے رہا ہے کافر کو. نہیں سمجھا نہیں رہا حضور. اتنا ڈھیر لگ گیا تو اس کا بنا قلیل. تو ومن کفر فامتعہ قلیلا، تو قلیل تو کافر کے لیے رکھا اس نے. تو قلیل کے مقابلے میں کثیر ہوتا ہے نا. تو قلیل تو کافروں کا ہو گیا، تو پھر کثیر تو نبی کے نوکروں کا ہو گیا نا. میں وہ رزق پہ جب میں بات کر رہا تھا تو اب میرے ذہن میں ایک بات آ رہی کہ رزق وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا کرتا. آپ سب اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو آپ بھی اسی پروسیجر سے آئے ہیں جس پروسیجر سے میں گزر کے آیا ہوں. ہمارا نقطہ آغاز جب ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر ایک نطفے کی صورت میں. سائنسدان یہ کہتے ہیں، میڈیکل سائنس اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ نطفہ جب ماں کے رحم میں قرار پکڑتا ہے تو پہلے 40 دن میں اس کو تحلیل کر دیا جاتا ہے. تحلیل کر کے اس نطفے کو ماں کے پورے وجود کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے، تا آ کے وہ نطفہ ہاتھوں کے ناخنوں تک، ماں کے اور پاؤں کے ناخنوں تک پورے وجود میں آ جاتا ہے. اور پھر انہی 40 دنوں کے اندر اسے پھر سمیٹا جاتا ہے، کور کیا جاتا ہے. حضور تبھی تو کوئی روتا ہے تو ماں پوری تڑپتی ہے. سبحان اللہ. اس کے انگ انگ کا رشتہ آغاز میں، تیرے نقطہ آغاز میں شامل کر دیا جاتا ہے. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر 40 دن گزرنے کے فوراً بعد اس تحلیل شدہ نطفے کو دوبارہ کورنگ پوزیشن میں لا کر علقہ بنا دیا جاتا ہے. اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے، ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے، خون بن جاتا ہے. 40 دن پھر اس کو وہیں رکھا جاتا ہے. 40 دن مزید گزرنے کے بعد 80 دن ہو گئے تو پھر فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس کو مضغہ بنا دیا جاتا ہے. مضغہ خون کا جمع ہوا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے. اگلے 40 دنوں کے اندر اس مضغہ کے اندر پھر اللہ تعالیٰ ہڈیاں پیدا کرتا ہے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت کا لباس چڑھا دیا جاتا ہے.
4 مہینے 10 دن کا جب یہ پروسیجر مکمل ہو جاتا ہے تو شکم مادر کے اندر یہ باڈی مارج وجود میں آ جاتی ہے، میری بھی، آپ کی، سب کی۔ یہ سٹرکچر، یہ ماڈل، یہ باڈی مکمل ہو جاتی ہے۔ مکمل ہوتی ہے تو اس میں آنکھیں بھی ہوتی ہیں، میں نے کچھ کہنا ہے ذرا دھیان سے سنیے۔ اس میں کان بھی ہوتے ہیں، زبان بھی ہوتی ہے، برین بھی ہوتا ہے، ہارٹ بھی ہوتا ہے، چلنے کو پاؤں، سب کچھ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کوئی آپ میں سے ہاتھ کھڑا کرے، ہم نے آنکھیں مانگی تھی، ہمیں تو اس وقت صحیح مانگنے کا پتہ ہی بھی نہیں۔ اچھا، پھر بندہ وہ چیز مانگتا ہے نا جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آنکھ کی ضرورت کیا ہے۔ ہم نے اعلی سماعت کان نہیں مانگے، دھڑکتا ہوا دل، ہم نے تو کچھ بھی نہیں مانگا نا۔ آپ کو سر سے پاؤں تک جو کچھ ملا ہے یہ اس نے بن مانگے دیا۔ اور جو نوجوان تشریف فرما ہیں، آپ میرا پیغام آگے مستقبل میں لے کے جائیں گے۔ آپ کی کلاس میں شاید میں نہیں بیٹھ سکوں گا، یا آپ کی کلاس کے نوجوان میرے پاس بیٹھے ہوئے کترائیں گے، یا شاید میں ان کو پورا وقت نہیں دے سکوں گا، میں نالائق ہوں گا، تو آپ کی وجہ سے میرا پیغام آپ کی کلاس تک جائے گا۔ آپ اپنے دوستوں کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، بہت مقامات پر لے کے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے دوستوں میں سے کسی ایک کو بھی زہرا کے بابا کا پکا نوکر بنوا دیا، سرکار کی غلامی میں آپ لے آئے اپنے کسی ایک دوست کو بھی، تو آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، اس کی بھی سنور جائے گی، اور میں بھی اپنے محبوب کے نوکروں میں سرخرو ہو جاؤں گا۔ اب غور سے سنیے گا کہ جو چیزیں اللہ نے بن مانگے آپ کو عطا کی اور مجھے عطا کی، ان کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے؟ حضور، اس سٹینڈ کی مارکیٹ ویلیو ہے نا؟ ایک سٹینڈ تو اور بھی ملیں گے، ہو سکتا ہے یہ باقی سٹینڈ جو مارکیٹ میں ملتے ہیں کم قیمت پر بھی ملیں گے، یہ زیادہ قیمت پر ہے۔ یہ مائک جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے، اس مائک کا سب کچھ ظاہر میں نہیں ہے، اصل جو کچھ ہے وہ اس کے باطن کے اندر ہے، اس کے من کے اندر ہے۔ جو کچھ بھی اپنا سیٹ کیا گیا ہے، یہ آواز کو پک کرتا ہے، کنورٹ کرتا ہے، جو کچھ ہے وہ اس کے اندر ہے۔ اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے کوائل لگا دی ہے۔ اس کا میگنیٹ پاور جو ہے اس کی رینج کو انہوں نے ایڈجسٹ کر دیا ہے۔ اس کے اندر جو ریزسٹنس لگائی گئی ہے اس کے باقاعدہ اومز ہیں، اور ان اومز کے مطابق ہی وہ کرنٹ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اس کے اندر کنڈینسر ہے، پھر اس کی باڈی ہے، کون سی دھات کی بنی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اس کی ایک مارکیٹ ویلیو ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس سے کم دام پہ مل جائیں گے۔ آپ کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے، کبھی مارکیٹ میں ویلیو لگوائی آپ نے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی ایکسیڈنٹ میں آنکھ ضائع ہو جائے۔ آپ جائیں نا سائنسدانوں کے پاس، 3 پارے کی آخری سطر، آخری لائن کا ایک ٹکڑا ہے، ملء الارض ذہبا، پوری زمین جتنا آپ سونے کا ڈھیر لگا دیں، اور سائنسدان سے کہیں کہ آپ کو آنکھ بنا دے، بنا دے گا؟ بولیے، نہیں بنائے گا۔ وہ سائنسدان جو ایٹم بم بنا چکا ہے، وہ سائنسدان جو چاند پہ قدم رکھ چکا ہے، وہ سائنسدان جو ابھی 2-3 مہینے میں آپ اعلان سننے والے ہیں کہ مریخ پہ جا چکا ہے، وہ سائنسدان جو سورج کا بیسک ٹمپریچر نوٹ کر رہا ہے اور اپنے ریسرچ سینٹر کے اندر اس کو سٹڈی کر رہا ہے کہ اس کا بیسک ٹمپریچر کتنا ہے، میں کس دھات کا لباس پہن کے جاؤں تاکہ سورج کے پاس جا کر میں جھلس نہ جاؤں، کتنا آکسیجن ساتھ لے کے جاؤں، یہ اس پہ سٹڈی ہو رہی ہے۔ سائنسدان آلے کے ذریعے ماں کے پیٹ میں دیکھ لیتا ہے بیٹا یا بیٹی۔ سائنسدان ہارٹ کو بائی پاس کر چکا ہے، سائنسدان برین کو آپریٹ کر رہا ہے، پاکستان میں بھی اب تو برین آپریٹ ہو رہا ہے۔ وہ سائنسدان جو اتنا عروج حاصل کر چکا ہے، آپ اسے کہیے نا کہ آنکھ بنا دے، پوری زمین جتنا سونا لے لے، بنا دے گا آنکھ؟ نہیں بنا سکتا۔ تو آپ کو آنکھ کی ویلیو کا پتہ لگ گیا؟ پتہ لگا کہ اس کی ویلیو کتنی ہے؟ پوری زمین جتنا سونا دے کر بھی آنکھ نہیں ملتی، اس کی ویلیو کا پتہ چلا۔ اور کبھی دل کے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر، اپنے من میں ڈوب کر کبھی سوچئے گا، جو بن مانگے اتنا دیتا ہے، مانگنے والے کو کتنا دیتا ہو۔ یہ ہماری سوچنے والی چیز ہے، لیکن تصویر کا کبھی دوسرا رخ آپ دیکھیں تو آپ عش عش کر اٹھیں گے۔ وہ آنکھ جو پورا زمانہ نہ بنا سکا، سائنسدان نہ جس کو ٹچ کر سکے، مدینے والے کے دربار میں حضرت قتادہ جاتے تو سرکار تو نہیں کہتے کہ نہیں بن سکتی،
حالانکہ یہاں پہ کوئی سوئی نہیں لگی تھی، کانٹا نہیں چبھا تھا، تیر لگا تھا جس نے پورا یہ سسٹم سارا ڈیمیج کر دیا۔ حضرت تیر آج بھی دیکھ لیجئے تیر کتنا ہوتا ہے، اس کا آگے پھل والا حصہ کتنا ہوتا ہے، نوک کتنی ہوتی ہے، وہ پورا آیا اور گھس گیا تھا اندر۔ اور حضرت قتادہ کو یہ تیر لگا کیوں تھا، کبھی اس کی وجہ بھی علماء سے سن لیجیے۔ سب بدن کانپ جاتا ہے۔ وہ عشق کہتے ہیں نا، جس کو عشق کہتے ہیں، عشق کے بارے میں ایک شعر ہے کہ عشق تو سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق تو سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پہ کربلا کا سایہ ہے۔ یہ کبھی ذہن میں آ جائے تو پھر اس کو سوچتے رہیے گا اور سمجھتے رہیے گا۔ یہ عشق تھا جو حضرت قتادہ کو اس دن مجبور کر گیا کہ وہ آئے سامنے۔ حادثاتی طور پہ تیر نہیں لگا تھا، آپ نے لگوایا تھا۔ یہ سنیے گا بات ذرا، حضرت قتادہ اس فن کے ماہر تھے کہ آپ تیر کو دور سے آتا ہوا دیکھ کر یہاں انڈر لائن کر دیتے تھے کہ تیر یہاں آ کے لگے گا۔ آپ اتنے ماہر نشانہ باز تھے کہ آپ تیر کو آتا ہوا دیکھ کر یا ادھر کمان کا رخ دیکھ کر آپ بتاتے تھے کہ تیر یہاں آ کے لگے گا، اور تیر وہیں آ کے لگتا تھا۔ اس دن میدان احد کے اندر ایک تیر کو جو آتا ہوا دیکھا تو حضرت قتادہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ قتادہ تیرے ہوتے ہوئے وہ تیر سیدھا سرکار کی آنکھ کی طرف آ رہا تھا۔ اس وقت حضرت قتادہ کے دل کی دنیا بدل گئی، اندر انقلاب آیا، تلاطم خیز موجوں نے سر اٹھایا، کہا تیرے ہوتے ہوئے، تیرے جیتے جی تیرے محبوب کے چہرے پہ تیر لگے۔ آپ بھاگتے گئے، جہاں سرکار کھڑے تھے نا، آپ سرکار کے سامنے آئے اور آپ کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کر دیا، وہ تیر آپ کی آنکھ میں لگ گیا۔ یہ ہے وہ تاریخ حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگنے کی۔ آپ نے قربانی، عظیم الشان قربانی دی۔ اور پھر سن، جو نبی کی خاطر قربانی دیتے ہیں، جان کی، مال کی، وقت کی، نبی بے وفائی نہیں کرتا، نبی ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ انہوں نے نبی کی خاطر اپنی آنکھ قربان کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے دو آپشن رکھ دیے، آنکھ ٹھیک چاہتے ہو یا جنت چاہتے ہو؟ اور وہ بھی تو آگے غلام تھے نا، عرض کی حضور جنت تو ملنی ہے، آپ کے نوکر جو ہیں، جنت تو مقدر ہے ہمارا، رہ گئی آنکھ۔ تو میں نہیں چاہتا کہ کافر یہ کہیں کہ محمد کا غلام ہے اور اس میں عیب پایا جاتا ہے۔ سرکار مسکرائے، وہ نکلی ہوئی آنکھ یہاں پہ لٹک رہی تھی، آپ نے لعاب دہن لگایا اور آنکھ کو پکڑ کے اس کی جگہ پہ ایڈجسٹ کر دیا۔ نہ بلڈ گرا، نہ پین ہوا، نہ زخم رہا، نہ نشان زخم رہا۔ اور قیامت تک کے لیے جماعت اہل سنت کا عقیدہ واضح ہو گیا کہ وہ مشکل جو زمانہ آسان نہ کر سکے، مدینے والے کے در پہ چلے جاؤ، مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اب حضور میں بات کو آگے لے کے چلوں۔ قال ومن کفر فامتعه قلیلا، اللہ کہتا ہے میں ان کو قلیل، کافروں کو قلیل عطا کروں گا۔ تو قلیل کا میں نے بتا دیا کہ کتنا ہے، متاع دنیا سارا اکٹھا کر دیں تو اللہ کا قلیل بنتا ہے۔ اب ذرا آپ میری طرف دھیان دیں گے تو میں ایک بات عرض کرنے چلوں گا۔ پوری کائنات کو اکٹھا کیا تو اللہ کا قلیل بنا، تو قلیل دیتا ہے کافر کو، جس کو قلیل دیتا ہے وہ تو اتنا ہے، نہیں سمجھا؟ چلو کچھ سرکار کے دیوانے پیچھے بھی بیٹھے ہیں، جس کو قلیل دے رہا ہے وہ تو اتنا ہے، جس کو کثیر دے گا وہ کتنا ہوگا، اور پھر جس کو کوثر دیا وہ کتنا ہوگا۔ اور میں واللہ بخدا مجھے لگی لپٹی بات کرنے کی عادت نہیں، آپ کے لیے بات کہہ رہا ہوں، یا ادھر دو چار نوجوان بیٹھے ہیں یا ادھر بیٹھے ہیں اپنا، تو آپ کے لیے میں عرض کرنے چلا ہوں، قلیل کی جب انتہا ہوتی ہے تو کثیر کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں کثیر کی انتہا ہو جائے کوثر کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں کوثر کی انتہا ہو جائے خاتون جنت بنتی ہے۔
پھر بطول مارج وجود میں آتی ہے۔ یہ پڑھیے گا کتب تفاسیر کے اندر کہ کوثر ہے کیا اصل میں۔ اب دھیان سے میری بات کو سنیے گا تو میں آگے چلوں۔ حضور قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے نا کہ متاع دنیا قلیل ہے، تو کافروں کو قلیل دیا۔ اب ہے میرے لیے تھوڑا سا ڈیپ، بہت باریک لطیف نکتہ ہے، اگر میں آپ تک کنوے کر سکا تو آپ کی دعاؤں سے مجھے یہ شرف حاصل ہو جائے گا۔ اب جن کو اللہ دے رہا ہے ڈائریکٹ قال ومن کفر کہہ کر، ان کے لیے اللہ شرط لگا رہا ہے قلیل کی۔ غور کیجئے گا، آپ شاید سمجھ گئے۔ جن کو اللہ دے رہا ہے نا ڈائریکٹ کافروں کو، ان کے لیے اللہ شرط لگاتا ہے کہ میں دوں گا لیکن قلیل دوں گا۔ جن کے لیے نبی مانگ رہا ہے ان کے لیے نہ قلیل کی شرط ہے نہ کثیر کی، نہ تھوڑے کی شرط ہے نہ زیادہ کی شرط ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ دینا ہے ان کو، قلیل سے کام چلے تب بھی دینا ہے، کثیر سے کام چلے تب بھی دینا ہے۔ ان کو عطا کرنا ہے کہ ان کی کوئی ضرورت باقی نہ رہ جائے، ان کی جھولی کو بھرتے چلے جانا ہے۔ مولا تو نے کبھی نہیں دیکھنا کہ قلیل کا پیمانہ پورا ہو گیا، کثیر کا پیمانہ پورا ہو گیا، ان کو دیتے ہی رہنا ہے، دیتے ہی رہنا ہے، دیتے ہی رہنا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ جن کے لیے نبی نے لے کر دیا ان کے لیے کوئی شرط نہیں، جن کو اس نے ڈائریکٹ دیا ان کے لیے قلیل کی شرط ہے۔ تو ثابت ہوا جن کو نبی کے وسیلے سے ملتا ہے ان کے لیے کوئی شرطیں نہیں ہوتی، جو ڈائریکٹ مانگتے ہیں وہ شرطیں ان کے لیے لگتی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی صحیح؟ اب آگے چلوں گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اسے مجبور کر دوں گا عذاب نار کی طرف، دھکیل دوں گا اسے دوزخ کے عذاب کی طرف۔ کس کو؟ جس کو میں نے قلیل فائدہ دیا، کافر کو۔ اب یہاں سائیں یقین کیجئے کہ یہ سٹیج پہ کچھ لوگوں کے لیے تو بڑا آسان ہے گفتگو کرنا، میرے تو لمحہ لمحہ بدن کانپتا ہے کہ پل صراط سے گزرنا ہوتا ہے کہ ایک جملہ بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے اکثر سوچا، اور میری اوقات کوئی نہیں کہ میں اللہ کے کلام پہ آبجیکشن کروں، اعتراض کروں، میری حیثیت کوئی نہیں، وہ مالک ہے، بے نیاز ہے، وہ جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن سمجھنے کے لیے میں نے سوال کیا کہ یا اللہ، ایک طرف تو کہتا ہے کہ میں ان کو فائدہ دوں گا اور پھر تو ان کو دھکیلتا ہے عذاب کی طرف، یہ دونوں چیزیں سمجھ میں نہیں آتی میرے مالک، تو ہے تو بہت بے نیاز۔ صرف سمجھنے کے لیے التجا کر رہا ہوں، یا اللہ یا فائدہ نہ دے یا عذاب نہ دے۔ سوچنے والی بات ہے نا صحیح، یا فائدہ نہ دے یا عذاب نہ دے۔ عذاب دینا ہے تو فائدہ نہ دے، فائدہ دینا ہے تو عذاب نہ دے۔ تو خلاق عالم نے جواب دیا، ارشاد خداوندی ہوا، میں ان کو دیتا رہا، یہ یوز کرتے رہے، بزنس کرتے رہے، یہ مکان بناتے رہے، مل آنر بن گئے، فیکٹری ہولڈر بن گئے، پراپرٹی خرید لی، جاگیردار بن گئے، سرمایہ دار بن گئے، میں عطا کرتا رہا، یہ یوز کرتے رہے، اور میں انتظار کرتا رہا یہ کس دن آتے ہیں من آمن منہم والی جماعت میں۔ یہ ابھی میرا خیال ہے جملہ مشکل ہو گیا، یہ تھوڑا علمی ہو گیا، اس کو میں سادہ عرض کروں گا۔ اللہ کہتا ہے میں عطا کرتا رہا اور پھر میں انتظار کرتا رہا کہ یہ کس دن آتے ہیں لوٹ کر محمد کے غلاموں کی جماعت میں، یہ کس دن تیری نوکری قبول کرتے ہیں، یہ کس دن تیری غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالتے ہیں۔ میں نے آخری سانس تک انتظار کیا، لیکن انہوں نے تیری غلامی قبول نہ کی، انہوں نے تیری غلامی کا طوق گلے میں نہ ڈالا، تو جب آخری سانس تک انہوں نے تجھے اپنا مالک و مختار نبی نہ مانا، تو پھر میں نے ان کو مجبور کر دیا عذاب نار کی طرف۔ تو قرآن نے تو یہاں فیصلہ کر دیا کہ عذاب نار ان کے لیے ہے جو محمد کے نوکر نہیں بنتے، جو محمد کے نوکر بن جاتے ہیں پھر عذاب نار ان کا مقدر نہیں بنتا۔ اب اگلا جملہ بھی سن لیں آپ، اور میں اس کی مختصر سی ڈیفینیشن کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بئسا کہتے ہیں برا، بئس المصیر برا ٹھکانہ۔ اللہ کہتا ہے جہاں میں نے ان ظالموں کو دھکیل دیا ہے نا دوزخ میں، بہت برا ٹھکانہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ کن کا؟ کافروں کا۔ اب حضور الجھن تو رہ کوئی نہیں گئی،
قرآن نے کوئی ایسی بات رہنے تو نہیں دی کہ ہم مولوی آپس میں جھگڑتے رہیں اور اس پہ بحث و تمہیز کے دروازے کھولتے رہیں. قرآن نے تو بتا دیا کہ وہ کافر جو اللہ کا نعمتیں کھا کر بھی وفا نہیں کرتا، حلال نہیں کرتا، اللہ اس کو عذاب نار میں دھکیل دیتا ہے اور اس کے لیے برا ٹھکانہ ہے. تو ہر کسی کا متضاد ہوتا ہے نا جی. صبح کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں شام، دن کے مقابلے میں رات، اسی طرح جوانی کے مقابلے میں بڑھاپا، زندگی کے مقابلے میں موت، اسی طرح برے کے مقابلے میں کیا بولا جاتا ہے؟ اچھا، تو برا جتنا بھی ہے یہ ان کے لیے ہے جو زہرا کے بابا کی نوکری نہیں کرتے، جو غلامی نہیں کرتے. برا ٹھکانہ ان کا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے ٹھکانہ بھی اچھا اور محمد کا دیوانہ بھی اچھا. تو اچھوں کے لیے اچھا ٹھکانہ رہ جاتا ہے، بروں کے لیے برا ٹھکانہ ہو جاتا ہے. لیکن اکثر چونکہ مجھے پورے وطن عزیز میں اور بیرون ملک بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے بڑی بڑی کانفرنسز کے اندر، تو حضور اکثر کبھی ایسا لیکچر بھی سننے کو ملتا ہے قبر سے بہت ڈرایا جاتا ہے. مولانا صاحب اسٹیج پہ جو بیٹھتے ہیں تو منہ سے جھاگ نکلنی شروع ہو جاتی ہے. قبر میں بچھو آئیں گے، سانپ آئیں گے، قبر مل جائے گی، ہڈیاں چٹک جائیں گی، توڑ ڈالے گی ہڈیاں، قبر کا عذاب بہت زیادہ ہے. مولانا صاحب بہت ڈراتے ہیں. میں اس حدیث کا انکار نہیں کر رہا، آپ اچھی طرح سن لیجئے. میں اس حدیث پاک کا انکار نہیں کر رہا، میرے نبی کی حدیث ہے، میں اس کو مانتا ہوں، مصدقہ ہے، صحیح ہے، باسند ہے، معتبر ذرائع سے یہ بیان ہوئی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن مولانا صاحب سے اتنا پوچھتا ہوں، یہ ہے کن کے لیے؟ تو سنا کن کو رہا ہے؟ معاملہ تو حضور یہ ہے نا کہ معاملہ سمجھ تو لیا جائے. یہ گلدان کہاں رکھے جانے کے لیے ہے اور آپ جا کے رکھ دیں سڑک کے سینٹر کے اندر. بات سمجھ رہے ہیں نا میری آپ؟ حضور ہر چیز کا ایک مستقر ہے، ایک ٹھکانہ ہے. یہ تو لا آف نیچر ہے نا، جہاں آنکھ کی جگہ ہے وہیں ہوگی نا. کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی کی آنکھ گھٹنے میں لگی ہوئی ہو یا کسی کی آنکھ پیچھے لگی ہوئی ہو؟ ایسا ہوا کسی کے کان یہاں سے اتار کر کہیں اور لگا دیے گئے ہو؟ ایسا تو نہیں ہوتا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھکانہ، ایک مستقر، اس کی ایک ریزیڈنسی بنائی ہوئی. تو بھائی جن کے لیے یہ حدیث ہے ان کو سناؤ. اور قبروں کے بارے میں کہتے ہو کہ کچھ نہیں بچتا قبروں کے اندر، عذاب آتے ہیں. مولانا تو کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے، کسی غلط قبرستان میں چلا گیا ہے. آنا کسی دن محمد کے دیوانوں کے قبرستان میں. تمہیں اگر حدیث یاد ہے تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں حدیث. قبر میں فرشتے آئیں گے، 3 سوال، یہ بچھو آئیں گے، سانپ آئیں گے، بڑے بڑے منہ ہوں گے، ڈس لیں گے، جسم گل جائے گا، پھر بن جائے گا، پھر گل جائے گا، پھر بن جائے گا. حدیث پاک ہے سب کچھ. لیکن اس حدیث کا کیا کرو گے جس میں فرشتے قبر میں آتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں؟ اب غور سے آپ نے میری بات کو سننا ہے. من ربو کا پہلا سوال ہے، ما دینوں کا دوسرا سوال ہے، من نبیوں کا تیسرا سوال ہے. 3 سوال. میں بھی 27 برس تک یہی بیان کرتا رہا. لیکن اس مرتبہ جب میرے پاس اپنا حدیث کے اسباق آئے اور میں نے وہ پیریڈ لینے تھے، تو جب میں اس حدیث پر پہنچا تو یکدم میرے ذہن میں سوال آیا. سوال 3 ضرور ہیں، لیکن ان کو بنایا جائے اگر باقاعدہ طور پہ ٹیکنیکل طریقے سے تو 2 بنتے. من ربو کا، رب کے بارے میں. ما دینوں کا، فرشتے پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ہم سنی جواب دیں گے ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ تو آپ ڈکشن کی جتنی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھیں جو عربی ٹو اردو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، اس میں دین کا معنی لکھا ہے طریقہ. دین کا معنی کیا لکھا ہے؟ طریقہ. طریقہ زندگی گزارنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، لکھنے کا طریقہ، طریقہ ہوتا ہے. پوچھا گیا کہ تیرا طریقہ کیا تھا؟ تو اس نے آنکھیں بند کی، بیٹھا ہوا ہے قبر میں، تو آنکھیں بند کر کے سوچتا ہے میں نے جو گلاس ہاتھ میں پکڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا، یہ طریقہ کس کا تھا؟
میں نے جو پانی پیتے ہوئے 3 مرتبہ سانس لیا تھا، یہ طریقہ کس کا تھا؟ میں جو نماز پڑھتا رہا، عبادت تو خدا کی تھی، طریقہ کس کا تھا؟ میں جو ایک چادر کا احرام باندھ کر چکر لگاتا رہا دیوانوں کا، یہ طریقہ کس کا تھا؟ میں جو حجر اسود کو، ایک پتھر کو چومتا رہا، طریقہ کس کا تھا؟ میں جو ایک پتھر کے پاس جا کر اپنے رب کو سجدے کرتا رہا جس پہ کسی کا نشان قدم لگا ہوا تھا، مقام ابراہیم، یہ طریقہ کس کا تھا؟ جب وہ ہر طریقے کے بارے میں سوچنے لگا تو اس کو ہر طریقہ مدینے لے گیا، سرکار کے قدموں میں لے گیا، ہر طریقہ سرکار کے قدموں میں لے گیا۔ تو آہستہ آہستہ اس کے تصور میں بار بار جب سرکار کا نام آیا تو وہ نوکر تو سرکار کا پہلے بھی تھا، غلام تو سرکار کا پہلے بھی تھا، اب اس کی ہر سوچ کا زاویہ جب سرکار تک پہنچا تو اس کے تصور میں، اب سنیے گا جو پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، اس کے تصور میں ایک ادبی جملہ آپ کی اور آپ احباب کی سماعت کروں گا کہ یار بیٹے آپ بار بار پھرتے ہیں، میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں، مہربانی کیجئے، بے شک نہ بنائیں میری ویڈیو۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ بار بار اس کا تصور جب سرکار کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کے من کے اندر تصور کی دنیا میں ایک شبیہ ابھرنے لگتی ہے، چہرہ جس کا والضحیٰ کا ہے، زلف جس کی واللیل کی ہے، آنکھ جس کی مازاگ کی ہے، پیشانی جس کی حامیم کی ہے، ہاتھ جس کے ید اللہ ہیں، قدم جس کے لا اقسم بہذا البلد ہیں، وہ شان جب وہ پورے تصور میں سرکار کی شبیہ ابھرنے لگتی ہے تو انسان آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہو نا تو اس کی سوچ میں اگر کوئی خوشی کا تصور آ جائے تو رنگ اس کے چہرے سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب فرشتوں نے دیکھا کہ اب کوئی نور والی سرکار اس کے من میں آ چکی ہے، جس کی وجہ سے پورے جہان میں اجالا ہے۔ تو اب وہ سوال کر دیں گے من نبیوں کا، تیرا نبی کون تھا؟ تو چونکہ من میں بھی نبی نبی ہے اور اس وقت سرکار کا دیدار بھی ہو جائے گا، سرکار کا ہر امتی کو دیدار ہوگا۔ میری طرف دھیان دیجئے، مسلک دیوبند کے علماء جہلاء کی میں بات نہیں کر رہا، اہل حدیث کے علماء، دیگر تمام مکتبہ فکر کے علماء تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ قبر میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سرکار آ بھی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آتے نہیں ہیں۔ قبر والے سے جب سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی من نبیوں کا سوال ہوتا ہے اس سے، تو اس وقت اس قبر اور مدینے کے درمیان جتنی مٹی ہے، جتنی زمین ہے، اللہ اس کو ہٹا دیتا ہے اور قبر والا یہاں بیٹھ کر سرکار کے رخ انور کو دیکھ لیتا ہے، سرکار کی زیارت کر لیتا ہے۔ میں نے کہا مولانا ہم آپ کی بات کو ہم تو مان لیں گے، ہم تو ماننے والے جو ہے، آپ مشکل میں پھنس جائیں گے۔ یہ مر گیا ہے دیکھ لیتا ہے، نہیں سمجھا نہیں سکتا۔ میں نے کچھ کہنا ہے، ایک جملہ آگے کہنا ہے، اگر آپ میں جو پکے پکے بیٹھے ہیں نا، رانجے سب کے سانجے نہیں، جو پکے پکے بیٹھے ہیں وہ میری بات پہ دھیان دیں گے۔ مر گیا ہے پھر بھی مدینے تک دیکھ لیتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سرکار کا امتی ہے، سرکار کا نوکر ہے، سرکار کا غلام ہے، سرکار کے در کا ادنا سگ ہے، مر گیا ہے، قبر میں لیٹا ہوا، مدینے تک دیکھ لیتا ہے اور مدینے والا تیری محفل تک نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ محفل نعت جو ہوتی ہے، محفل نعت، یہ محفل نعت جو ہوتی ہے، یہ ذکر رسول کی محفل ہوتی ہے، سرکار کا ذکر ہوتا ہے، پھر سرکار کے صدقے میں صحابہ کا بھی ہو جاتا ہے، پھر اہل بیت کا ذکر تو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ نماز کے اندر یہ طریقہ سکھا دیا گیا ہے کہ نماز قبول نہیں ہوگی جب تک محمد و آل محمد پہ درود نہیں پڑھو گے۔ تو حضور جو بات میں کہنے چلا ہوں اس پہ دھیان دیجئے گا۔ 3 سوال میں نے کہے تھے ہوئے، ایک سوال ہوا رب کے بارے میں، ما دینوں کا انڈائریکٹ نبی کے بارے میں طریقے کے حوالے سے، اور من نبیوں کا ڈائریکٹ نبی کے بارے میں۔ 2 سوال نبی کے بارے میں ہو گئے، ایک انڈائریکٹ ایک ڈائریکٹ، اور ایک سوال خدا کے بارے میں۔ ایک سوال ہوا خدا کے بارے میں، ایک جواب آیا، تو ایک مرتبہ ہوا ذکر خدا۔
دو سوال ہوئے رسول کے بارے میں، دو جواب آئے رسول کے بارے میں، تو دو مرتبہ ہوا قبر میں ذکر مصطفیٰ۔ تو حضور یہ تو قبر میں بھی جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ قبر انہی کی جنت بنے گی جو وہاں جا کر بھی کثرت سے ذکر رسول کیا کرے۔ اور اگلی بات کہوں اور آپ سے اجازت چاہوں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا فرشتوں سے، بتاؤ کیا پوزیشن ہے؟ بات بہت آسان ہے، صرف آپ کی توجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے کیا بنا؟ میں پھر بھی نہیں سمجھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے کیا بنا؟ تو بھئی اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے نا، اس کو پہلے پتہ نہیں تھا۔ بھئی نبی پاک جو صحابہ سے پوچھ لیتے ہیں نا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کو علم ہوتا تو نبی پوچھتا کیوں؟ تو پھر اللہ بھی تو پوچھ رہا ہے نا مولانا، تیری اگلی نسل یہی کہے گی نا کہ اللہ بھی جانتا ہوتا تو پوچھتا کیوں؟ خیر سے ترقی تو ہوگی نا۔ آج جہاں ابا جی کھڑے ہیں، بیٹا تو اس سے 4 قدم آگے جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، اور اس سے کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پوچھنے والا بے خبر ہوتا ہے۔ کمرہ امتحان کے اندر شاگرد کو بٹھا دیا گیا، امتحان لینے والا آ گیا، اس نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ جو بھی پیپر تھا اس پیپر کے مطابق سوال ہوئے۔ سارا دن امتحان لینے والا پوچھتا رہا، اور امتحان دینے والا جو جواب آتے تھے جواب دیتا رہا، جو نہیں آتے تھے خاموش رہا، شرمندہ رہا۔ شام کو آ کر بچہ اپنے باپ پہ برس نہیں پڑا۔ اس نے کہا ابا کہاں تو نے مجھے بھیج دیا تھا جو اتنا ان پڑھ ہے کہ سارا دن مجھ سے ہی پوچھتا رہا؟ نہیں سمجھا سکا میں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ وہ سارا دن مجھ سے ہی پوچھتا رہا۔ کم از کم کسی پڑھے لکھے کے پاس بھیجا ہوتا جو مجھ سے پوچھتا تو نہ مجھے بتاتا، تو باپ اس کو سمجھائے گا بے وقوف، وہ ان پڑھ نہیں تھا، وہ خود تو عالم تھا، تجھ سے اس لیے پوچھتا رہا کہ تو بھی کامیاب ہو اور تیرا بھی مستقبل سنور جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ کامیاب ہو گیا یار، یہ تو تجھے بھی جانتا ہے، طریقہ بھی جانتا ہے، طریقے والے کو بھی جانتا ہے، اور سرکار نے اپنا دیدار بھی کروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس طرح کرو، گھر والے اسے مٹی پہ لٹھا کے چلے گئے ہیں، جاؤ جا کے جنت سے ایک نور کا بستر اس کے نیچے لا کے بچھا دو۔ یہ حدیث پاک ہے، اب ذرا غور کرنا، میں دیکھوں گا کہ میری گفتگو آپ کے ذہن میں ہے یا کہ نہیں۔ وہ ایک روٹین میں جو تقریر ہوتی ہے وہ مجھے نہیں آتی، میں نے بات اسی طرح کرنی ہے جس طرح کلاس روم میں کرتا ہوں، یہاں تھوڑا سا لہجہ چینج ہو جاتا ہے۔ لا کے بستر اس کے نیچے بچھا دو، نور کا بچھا دیا۔ اللہ نے کہا اس کو گھر والے کفن پہنا کے گئے ہیں، تم جنت سے نور کا ایک لباس لا کر اس کو پہنا دو۔ جنت کا نوری لباس پہنا دیا گیا، نور کی سیج بچھا دی گئی، اور جاتے جاتے فرشتے ایک بات کہہ گئے جس کو امام بخاری نے ذکر کیا، دیگر محدثین نے بھی ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں جاتے جاتے فرشتے کہہ گئے نم کنومت العروس، سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ حضور مجھے یہ تو بتا دیجئے وہ لوگ کہاں رہتے ہیں، وہ معاشرہ کہاں کا معاشرہ ہے، وہ کس قوم کے لوگ ہیں جو دلہن کے کمرے میں بچھو چھوڑتے ہیں؟ وہ کون سا معاشرہ ہے جہاں دلہن کے بستر پر سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں؟ وہ کون سا معاشرہ ہے جہاں دلہن کو پہلی رات ٹارچر کر کے ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں؟ ہے وہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث، دونوں کے مخاطب جدا جدا ہیں۔ اس کو کہا دلہن کی طرح سو جا۔ یا مولانا اس حدیث کا انکار کر، اگر انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر محمد کے غلاموں کی قبروں میں بچھو سانپ یہ کچھ بھی نہیں آتا۔ اور سنیے وہ کہہ گئے سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، سو جا۔ گھر میں ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کی میت پڑی ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس کی میت پڑی ہے چارپائی پہ، دوسرا بچہ پاس بیٹھا ہوا، رات کا 12 بج گئے، 1 بج گیا، وہ بچہ جو نوجوان بیٹھا ہوا تھا پاس
وہ کچھ دن کا بھی تھکا ہوا تھا، کچھ پاس بیٹھ کے رو رو کے اور مزید روحانی طور پہ ذہنی طور پہ بھی ڈسٹرب تھا تو اونگنے لگا. تو ماں نے اس بچے کو کہا سو جا. بچے تو دونوں ماں کے ہیں نا، جس کی میت پڑی ہے وہ بھی، جو پاس بیٹھا ہے وہ بھی. تو اس کو کہتی ہے سو جا، اس کو کیوں نہیں کہتی سو جا؟ میں نہیں سمجھا. ثابت ہوا سونے کی دعوت اس کو دی جاتی ہے جو زندہ ہو، جو مر جائے اس کو نہیں کہا جاتا سو جا. تو فرشتوں کو نہیں پتا، وہ جاتے جاتے کہہ رہے ہیں سو جا سو جا. حدیث غلط ثابت کر دے میں ڈنکے کی چوٹ پر، یہ سینکڑوں افراد کی موجودگی میں ویڈیو بن رہی ہے، منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میرا قتل معاف ہوگا، میرے ورثاء FIR درج نہیں کرائیں گے. جاؤ میں حلفاً کہتا ہوں، اور اگر سچ کہہ رہا ہوں تو فرشتے کہتے ہیں سو جا، تو کہتا ہے مر گیا مر گیا مر گیا، کچھ بھی باقی نہیں بچا. فرشتے کہتے ہیں سو جا، جس طرح دلہن سوتی ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ دلہن کے کمرے میں دلہا کے سوا کوئی نہیں آ سکتا. فرشتے جاتے جاتے بتا گئے اب تو بھی آرام سے سو جا، تیری قبر میں مدینے والے کے سوا کوئی دوسرا نہیں آ سکتا. احباب ذی وقار، کبھی ہم پہ یہ بھی گلہ ہے کہ 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، تم اس دن جشن مناتے ہو، تم اس دن جھنڈے لگاتے ہو، اور اب کچھ سالوں سے جھنڈوں پہ نعلین کا نقش بھی آنے لگا ہے. اس پہ بھی کچھ لوگ ناراض ہوتے. نقش نعلین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نقش ہے نا سائیں. کہتے ہو جی کہ مسجد میں لگائیں گے یا فلاں جگہ پہ تو یہ جوتے کا نقش ہے. اس دن بھی تو یہی جوتا تھا جس کو عرش اعظم چوم رہا تھا. اس دن بھی تو یہی نعلین تھا جو سدرۃ المنتہا پہ تھا. اس دن بھی تو یہی نعلین تھا جس کو جبرائیل ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا تھا. اور نعلین رسول کی بات اگر سننا چاہتے ہیں تو آؤ میں قرآن سے سنا دیتا ہوں. وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا. بادشاہ بنا دیا گیا. قوم نے کہا نہیں جی یہ تو غریبوں کا بچہ ہے، یہ ہمارا حکمران کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ نے کہا اس کی بادشاہی کو اگر تم ویسے تسلیم نہیں کرتے تو ان آیت ملک ہی، میں اس کی بادشاہی کی تمہیں نشانی دیتا ہوں. پوچھا یا اللہ کیا نشانی ہوگی؟ کہا ان یاتیکم التابوت، وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا. یہ صندوق تھا ایک بنی اسرائیل کا، قوم عمالقہ والے چین کے لے گئے تھے. ان کا سردار تھا جالوت، اور مسلمانوں کا سردار بنایا گیا طالوت کو. کہا وہ صندوق واپس آ جائے گا. کہا کیسے آئے گا؟ وہ بڑی طاقتور قبیلہ ہے، ہم تو ان سے لڑ نہیں سکتے، الجھ نہیں سکتے، کیسے واپس آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس صندوق کی کچھ تعریفیں بیان کی. سنیں گے سائیں؟ ان یاتیکم التابوت، آئے گا تمہارے پاس تابوت، وہ صندوق آئے گا. فیہ سکینۃ من ربکم، یہ وہ صندوق ہے کہ جس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے تمہاری خوشیاں رکھی ہوئی ہیں. تمہاری خوشیاں اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں. حضور اگر اجازت دیں تو صندوق کا ڈھکن کھولیں، اونچی آواز سے بولیں، صندوق کا ڈھکن کھولیں. صحیح کیا ہے اس میں؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون. جب صندوق کا ڈھکن کھول کے دیکھا گیا، اب مجھے ریپیٹ نہ کرنا پڑے، آپ کا احسان ہوگا، میں تھک چکا ہوں، مریض ہوں انتہائی پچھلے 32 برس سے، اور پھر ٹارچر بھی ہوا ہوں کئی مرتبہ، تو ایک گردہ بھی نہیں ہے. یہ تو بس اہل محبت ہیں، آپ بلا لیتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں، وگرنہ مجھے 24 گھنٹے گزارنے کے لیے کتنی میڈیسن لینی ہوتی ہے، کتنے انجیکشن لینے ہوتے ہیں، یہ میں ہی جانتا ہوں، انکار بھی نہیں کر سکتا ہوں. آج بھی جب میں آپ کی طرف آ رہا تھا تو چونکہ سرکار کی محفل میں آنے کا وعدہ تھا تو میں اس لیے اس بات کی جسارت نہیں کر سکا کہ میں اپنے معزز ساتھی کو فون کر دیتا. میری اہلیہ ہاسپٹل میں ہیں، صبح 8 بجے ان کا آپریشن ہے برین کا. یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. میں یہ سوچ کے آیا ہوں کہ اس محفل کا صدقہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دے.
اب حضور دھیان سے میری بات کو سنیے گا، صندوق کا ڈھکن کھول کر جب دیکھتے ہیں ہم تو اس میں ہے کیا؟ امامہ رسول۔ کون رسول؟ موسیٰ علیہ السلام۔ امامہ رسول، کرتا رسول، عصا رسول، نالین رسول۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا، یا شاید سرکار کی نالین سے پیار اتنا نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے سبحان اللہ نہیں نکلا۔ اب دھیان سے سنیے گا، 4 چیزیں ہیں، امامہ رسول کا، کرتا رسول کا، عصا رسول کا، اور نالین رسول کی۔ یہ 4 چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اب میں 5ویں چیز کا نام لینا چاہتا ہوں، کوئی ماں کا لال اس کو چیلنج کر دے، میں اس پر بھی کہتا ہوں کہ میرا قتل معاف ہے۔ آپ ایک کال کریں گے نہ ہوں تو میں سید زادہ نہیں ہوں۔ 5ویں چیز کا نام لینے لگا ہوں۔ ایک صندوق ہے، ایک خانہ ہے، رسول کا امامہ، کرتا، نالین رسول کی اور عصا رسول کا، 4 چیزیں اس کے اندر ہیں۔ 5ویں چیز کے بھی اسی صندوق کے اندر موجود ہے، وہ ہے تورات۔ میں نہیں سمجھا سکا آپ کو، یہاں لگا دو گے؟ حضور والا کچھ واقعات ایسے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی قرآن سے دکھاؤ، یہ جو تو نماز پڑھتا ہے اس کا حکم تو قرآن میں موجود ہے، مجھے دکھا کہ تکبیر تحریمہ کس طرح کہنی ہے، قرآن سے دکھا دے۔ رکوع کس طرح کرنا ہے، قرآن سے دکھا دے۔ سجدہ حکم تو ہے سجدہ کر، سجدہ کہتے کس کو ہیں، کتنے اعضاء زمین پہ لگنے چاہیے، یہ قرآن سے دکھا دو۔ سب کچھ تو قرآن نہیں بتاتا نا، قرآن نے سب کچھ بتانا ہوتا تو مدینے والا کیوں آیا تھا ساتھ؟ قرآن تو خاموش کتاب ہے، مدینے والا بولتا ہوا قرآن ہے۔ 5ویں چیز اسی صندوق کے اندر، جہاں نبی کا امامہ ہے، کرتا ہے، عصا ہے، نالین ہے، اسی کے اندر تورات پڑی ہوئی ہے۔ میں نہیں کہتا 1432 برس کی ہسٹری میں تفسیریں اٹھا کے دیکھ لے، یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی نالین کی شان، اور جو نالین مصطفیٰ کے قدموں سے لگی ہوگی اس کا مرتبہ، اس کی شان کیا ہے۔ اب نالین مصطفیٰ، نالین رسول موسیٰ علیہ السلام کی نالین کی شان دیکھ، اللہ کیا کہتا ہے، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تحملہ الملائکہ، اس صندوق کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے۔ ملائکہ ہے، ملک نہیں، ایک فرشتہ نہیں لائے گا، ملائکہ کی جماعت لے کے آئے گی، اور وہ صندوق فرشتہ سر پہ اٹھائے گا۔ فرشتہ نوری مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، اور پورا جمع غفیر ہے، پوری جماعت ہے فرشتوں کی، نوریوں کی، اور سر پہ ہے صندوق، صندوق میں ہے رسول کی نالین، نوری فرشتہ نیچے، نالین رسول سر پر، تو ادھر سے چلی نالین رسول، اور نالین رسول کی آمد ہوئی بنی اسرائیل کی طرف، تو آمد نالین رسول ہو رہی ہے، جلوس نوریوں کا ہے۔ میرا سبجیکٹ نہیں تھا یہ، نہیں تو میں اس پہ اتنے دلائل دیتا کہ یہ گٹھڑی نہ اٹھا سکتا مولوی۔ اب دھیان سے سنیے گا، آمد نالین رسول ہو رہی ہے بنی اسرائیل میں، تو فرشتوں کا نوری جلوس ساتھ آ رہا ہے، سر پہ اٹھا کے آ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، جس کی نالین کی آمد پر نوریوں کا جلوس جائز ہے، اس نالین والے کی آمد پر ہم غلاموں کا جلوس کیوں ناجائز ہو جاتا ہے؟ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں، نبی کی وفات کا دن ہے۔ عقل کا علاج کرو، جب کسی پہ اعتراض کرنا ہو تو دیکھو اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ کس کلچر، کس تہذیب، کس معاشرے میں رہنے والا ہے، اس کے مطابق اس سے بات کرو گے۔ اب پاکستان کا رہنے والا انگلینڈ کے رہنے والے پہ اعتراض کرے کہ تم زندگی یوں گزار رہے ہو، تو پہلے یہ تو دیکھو کہ انگلینڈ کا قانون کیا ہے۔ اب یہاں کا رہنے والا مدینے والوں پہ اعتراض کرے تو بھائی ہر کسی کے عقیدے کو پڑھ کر اعتراض کرنا چاہیے نا۔
تو پہلے میرا عقیدہ تو پڑھ، میرا نبی مرا ہے کہ نہیں مرا؟ میں تو نبی کو مردہ ہی تصور نہیں کرتا، میرا نبی تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، تو پھر جھگڑا کیسا؟ جن کا مر گیا ہے وہ سوگ منا لیں، ہمارا تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، ہم تو اس کی آمد پر کل بھی جشن مناتے تھے، آج بھی جشن مناتے ہیں۔ صبح آپ سے کوئی یہی کہے گا کہ حسین احمد مدنی جذباتی جواب دے گیا، نہیں، جمعے کے دن کے بارے میں حدیث ہے، اٹھا کے پڑھ، یوم الجمعۃ عید للمسلمین، نبی پاک کی حدیث ہے، نبی پاک نے کہا کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے، اونچی آواز سے بولیے، خدا کے لیے آپ یاد اگر کر لیں گے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا، مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ مولانا اٹھاؤ تاریخ اور پڑھ کر دیکھو، جمعے کا دن حضرت آدم کی وفات کا دن ہے، حضرت آدم کی وفات کا دن، میرا نبی کہتا ہے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، جا تیری نسلیں بھی جواب دے جائیں تو احسان ہوگا، جو جواب تو یہاں دے گا وہی میری طرف سے 12 ربیع الاول کو سمجھ لینا۔ اور رہ گئی اگلی بات کہ جی یہ عید مناتے ہیں، میسج آیا مجھے ایک، عید آپ جی عید مناتے ہیں تو پھر عید کا خطبہ کہاں جا کے پڑھتے ہیں، عید کی نماز کہاں جا کے پڑھتے ہیں؟ تو عید کے لیے خطبہ اور نماز تو بہت ضروری ہے، یہ اس طرح کہہ کر بھی ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اٹھا قرآن پاک کا 7واں پارہ، میں تجھے ایک عید دکھاتا ہوں جس میں نہ خطبہ پڑھا گیا نہ نماز پڑھی گئی، عید ہی عید منائی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے ان کا نبی نہیں مانتے، ہم تب مانیں گے آپ آسمان سے ایک روٹی ہمارے لیے اتروا دیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انزل، اتار، علینا، ہم پر، مائدتن، ایک دسترخوان، من السماء، آسمان سے، یا اللہ جس دن تو یہ اتارے گا، تکون لنا عیدن لأولنا و آخرنا، میں بھی میری قوم بھی آج سے لے کر قیامت تک اس دن عید منایا کرے گی۔ مولوی مجھے بتا کہ نبی نے کہاں خطبہ پڑھا، کہاں نماز پڑھی؟ ایک روٹی کی خاطر عید جائز ہے، جس کے صدقے روٹیاں کھاتا ہے اس کی آمد پر عید ناجائز ہو جاتی ہے۔ دل سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ہو، اللہ تعالیٰ، اور یہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین پاک کا نقش مبارک ہے، یہ ہم تو مانتے ہی ہیں سب، تو ہمارے مخالفین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو مطالعہ کر لیں نا، نشر الطیب تو ان کے گھر کی کتاب ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی ہے، اس کو پڑھ کے دیکھیں، اپنے گھر کی کتابوں کو انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ سرکار کے نعلین شریف کا نقش بنا کر جس گھر میں رکھا جائے اس گھر میں کبھی آفت نہیں آتی، بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر نقش نعلین پاک اس عورت کے پاس ہو جو بچہ پیدا کرنے والی ہے تو اس وقت جو موت و زیست کی کشمکش ہوتی ہے اس کو وہ تکلیف نہیں ہوگی، نعلین پاک کے نقش کی صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو بخیر و عافیت بیٹا عطا فرما دے گا۔ حضور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کے قدموں سے لگی ہوئی نعلین تو وہ ہے نا جو سرکار کے قدموں سے لگی۔ اب وقت نہیں ہے چونکہ آپ کا پروگرام آگے چلنا ہے اور میرا بھی سفر کافی ہے اور صبح میں نے ہاسپٹل بھی پہنچنا ہے، پھر تو دل سے دعا میرے لیے بھی آپ کرتے رہیں گے، اپنی زیادہ باتیں کرنے کی مجھے عادت نہیں، اس لیے کہ میں نوکر ہوں جن کا، کھاتا ہوں جن کا، زیادہ باتیں ہونے کی کرتا ہوں، تو دل سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم میں آنے والے ہم جتنے بھی ہیں سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے اور غیبت سے بچائے، اور دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن عزیز کو دہشت گردی سے نجات دے، دہشت گردوں کو اللہ تعالیٰ خائب و خاسر کرے۔ آپ سب بڑے اچھے ہیں، آپ تشریف لائے، ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، لیکن میں نے آتے ہوئے دیکھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہاں کچھ لوگ آپ کی پروٹیکشن کے لیے ڈیوٹی کرنے کو آئے ہیں، باقی محافل میں جاتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہوگا، میں نہیں جانتا، لیکن چونکہ سرکار کے دیوانوں کی محفل میں آئے ہیں
تو یہ بھی کسی بیٹی کے باپ، کسی بہن کے بھائی، کسی ماں کے بیٹے ہوتے ہیں، تو آپ ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی درجات عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہم سب اپنے لیے بھیک مانگیں گے، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ کاش کوئی زبان خاموش نہ رہ جائے۔ یا اللہ، پہلے تو یہ ہے کہ اس محفل کو ترتیب دینے والے جتنے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس گاؤں میں میری جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قیامت تک خاتون جنت کی چادر کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور آخر میں دل سے آمین کہیے گا، یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب فرما۔ دوران گفتگو اگر کوئی نالائکی ہوئی تو وہ میری اپنی کوتاہی ہے، میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر کوئی اچھی بات ہوئی تو یہ سب کچھ کرم ہوا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ سب لوگوں کی محبتیں مجھے بہت یاد رہیں گی، آپ دعا میں یاد رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔